खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मल। एक नए एपिसोड मैं भी पाकिस्तान हूं के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मसले पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज के अपने मौजू की तरफ चलें, मैं चाहता हूं कि अपना आपका तारफ़ जो है हमारे मेहमान हैं उनके साथ करवा दूं। तो मैं सबसे पहले तारफ़ करवाना चाहूँगा कशान बेनेट का, जो कि लेबर के काउंसलर भी हैं और साथ में पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू ब्रदर। और साथ ही मैं वेलकम करूंगा मैनुअल रॉय को, और वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के। तो आज हम इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे। तो आज का जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं अजीज़ों, वो मौजू है एडवर्ड्स कॉलेज का। आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से इस पे बड़ी बहस हो रही है। ये एक मसीही इदारा है जो कि 100 साल से भी पुराना है, और इसके पहले ये स्कूल था, उसके बाद ये कॉलेज बना। और जब नेशनलाइजेशन भी हुई है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, तो ये वाहिद इदारा था जिसको नेशनलाइज नहीं किया गया। लेकिन अभी महसूस ये हो रहा है कि इसको हथियाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो नेशनलाइजेशन भी नहीं कहूँगा, और इस तरह के अजीब तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लेकिन जो नाजरीन इस सारे जो मामला है उससे वाकिफ़ नहीं है, हम चाहेंगे कि अपने दोनों मेहमानों से कि वो इसको थोड़ा सा रीकैप कर दें, हमें बता दें, ताकि नाजरीन की मेमोरी जो है वो उसको जॉग हो जाए दोबारा। तो मैं सबसे पहले चलूँगा मैनुअल रॉय की तरफ, उनसे पूछूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आज क्या बताना चाहेंगे एडवर्ड्स कॉलेज के हवाले से। एडवर्ड कॉलेज एक्चुअली मिशन का अदारा है कि जो बड़ी देर से लोगों की खिदमत कर रहा है KPC में, और इट हैज़ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल जो है वो एक्स आर्मी पर्सन है। ही इज़ अ रिटायर ब्रिगेडियर, ही इज़ अ हाईली क्वालिफाइड टू बी अ प्रिंसिपल, एंड he has a good discipline, and he in his time he been running the education institution, the army as well. मैं चाहूँगा कि मैं चलूँ भाई कशान बेनेट की तरफ, और कशान बेनेट से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो बातें मैनुअल रॉय ने बताई, इसमें क्या और आप ऐड करना चाहेंगे। थैंक यू आसिफ भाई। रॉय साहब ने बड़ी डिटेल में बात की ब्रिगेडियर साहब के बारे में, उनकी पर्सनल जो उनकी अचीवमेंट है उनके बारे में उन्होंने बात की कि ऑब्वियसली ही इज़ एन आर्मी पर्सन। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, जिसने आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये जो एडवर्ड कॉलेज है इसको नेशनलाइज नहीं किया था उन्होंने 70s में, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारे इदारों को नेशनलाइज किया था। तो KPK और बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट्स थी उस वक्त, उन्होंने नेशनलाइज करने से रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने। अब कोई भी इदारा उस वक्त नेशनलाइज नहीं हुआ था। सही। और जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात थी, जो हमने सारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि एटलीस्ट कोई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उन्होंने इस पर स्टैंड लिया और हमारे अदारों को हमसे नहीं छीना। सही। तो वी वर वेरी हैप्पी। मगर जिस तरह अभी हम इस पे बात कर रहे हैं आज के, अभी जब PTI की गवर्नमेंट आई है, हालांकि PTI बहुत बात करती है इंसाफ की, और उनकी नाम भी यही है कि तहरीक इंसाफ, कि सबके लिए इंसाफ हो। तो हमारे साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर, और वो समझ से बाला तर है ये चीज़। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम सब के लिए इक्वल हैं, सारे जो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं दे हैव इक्वल राइट्स, तो फिर ये हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है। और उसकी जो मुझे वजह नज़र आती है वो ये है कि पहले कभी जो PTI की गवर्नमेंट थी वो नेशनल इसमें KPK में ज़रूर थी, मगर उस वक्त ये फेडरल में नहीं थी। जो इनका फर्स्ट टेन्योर था जो उसके अंदर ये कुछ कर नहीं सके। मगर अभी क्योंकि उनको पता है कि उनके पास फेडरल भी उनके पास है और उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनके पास है, तो कोई भी एक्ट अगर वो प्रोविंशियल उस पर KPK में करेंगे तो उसको फेडरल की सपोर्ट होगी। सही। तो ये आई थिंक उनके पास एक बड़ा एक्सक्यूज़ उनको नज़र आया कि हम इसको हथियार लें फ़ौरन। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये तो समझ भी नहीं आ रही कि इसको नेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसको कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई लैंड माफिया है, क्या चीज़ है, इसके पीछे भी कोई स्टोरी समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो वहाँ के गवर्नर साहब हैं वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। मैं वापस चाहूँगा मैनुअल रॉय की तरफ, उनसे पूछूंगा कि हमारे बहुत सारे वहाँ पे नुमाइंदे हैं, मेंबरान असम्बली हैं, प्रोविंशियल भी हैं, सेनेटर भी हैं, MNA भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप सेटिस्फाई हैं उनकी जो अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन, ख़ास तौर पे एडवर्ड्स कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर? इसमें नज़र कोई ऐसा लगता है कि वो बड़ा इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, वो अपना वो पार्ट अदा नहीं कर रहे कि इसमें क्या वजह हो सकती है? डर है अपनी लीडरशिप की तरफ से, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वजह हो सकती है?
میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دے آر انڈر پریشر فرام دا گورنمنٹ سائڈ اور فرام دا گورنر. دیٹس واٹ. آپ کیا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ہمارے اس وقت جو ممبر پارلیمنٹ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا پارٹ ادا کریں اور اس میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ یہ کیونکہ مشنری ادارہ ہے اور یہ مشن کے پاس ہی رہنا چاہیے. کیونکہ کاشان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ان کو سب کو مل کے تو اسلام آباد میں جو کہ ہمارا نیشنل کیپٹل ہے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر کے تو میڈیا کو پبلک کو اعتماد میں لینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کے کرنے سے آپ کے خیال میں فائدہ ہوگا؟ میں اس پہ تھوڑی سی جو ایمینول رائے صاحب نے بات کی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہم سے سیٹسفائی ہیں کہ نہیں ہیں ہم. تو دیکھیں ہمارا مسئلہ کہ ہماری کمیونٹی کے ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں پہ دے آل آر سلیکٹڈ. اور جب آپ کسی کی سلیکشن کرتے ہیں, جب کوئی پارٹی کسی کی سلیکشن کرتی ہے تو ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ساری بینیفٹ جو جاتا ہے وہ گورنمنٹ کو جاتا ہے, وہ پارٹی کو جاتا ہے. ہم کمیونٹی کو ان سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت صرف وہ گورنمنٹ نے کیا پارٹی نے کیا کرنا ہے کہ انہیں بس دکھانے کے وجہ ہمارے ساتھ مائنورٹیز بھی چل رہے ہیں, تو اس کے لیے وہ سلیکشن کرتے ہیں. جب وہ سلیکشن کرتے ہیں تو ان کی لائلٹی زیادہ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے انسٹیڈ کہ وہ ان کی لائلٹی کمیونٹی کے ساتھ ہو. تو اس لیے ان سے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو کوئی ایسی ابھی امید نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی رول پلے کریں گے. ہاں مگر جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کریں اسلام آباد کے اندر, سارے جتنے بھی ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں پارلیمنٹیرینس, ان ساروں کو اکٹھا کریں, تو اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اپوزیشنز ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس میں تھوڑے ایکٹیو ہیں. اور اس کے اندر اب آئی ڈونٹ نو, سوری ٹو سے میں کوئی اس پہ ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا, مگر اس میں بھی پتہ نہیں کیا وہ پالیٹکس گیم کر رہے ہیں, وہ پارٹی گیم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی ان کو شاید وہاں سے پش کریے کہ آپ موجودہ گورنمنٹ کے جو ہے اس پہ آپ اٹیک کریں اس ایشو کے اوپر. مگر پھر بھی جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے وہ اس پہ رول پلے کر رہی ہے تھوڑا بہت. انہوں نے اس پہ آئی تھنک پنجاب کے اندر بھی اس کے اندر انہوں نے کافی اس چیز کو اٹھایا ہے. ہاں مگر جو ہمارے کے پی کے جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تھامس صاحب, ان کی طرف سے کوئی ہمیں ایز سچ کوئی رول ان کا پلے کرتا نظر نہیں آیا. حالانکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ان کی تصویریں گورنر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے, مگر جب ہم ان سے ایڈورڈ کالج کے حوالے سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آتے ہی نہیں آتے. تو اور میں مینول رائے کی طرف چلوں گا دوبارہ کہ جب یہ مسئلے کا ہمیں پتہ چلا انیشلی کرسمس پہلے یہاں پہ کمیونٹی نے بڑی یونٹی بھی دکھائی, ریئیکٹ بھی کیا, جلوس بھی نکلا اور اس کا اثر بھی ہوا. اور اس کے جواب میں پھر ہمیں پتہ ہے کہ گورنر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور بہت سارے اس میں وعدے وعید انہوں نے کیے کہ میں یہ بھی کروں گا, یہ بھی فکر نہ کرے, کمیونٹی کے پاس رہے گا, یہ کالج اور کرسچن کمیونٹی کا ہے, چرچ کا ہے, اس کا پرنسپل بھی کرسچن ہوگا. تو وہ جتنے انہوں نے وعدے شادے کیے آپ کے خیال میں وہ ان کو انہوں نے پورا کیا ابھی تک؟ نہیں, کوئی میرا جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. وہ صرف باتوں تک ہی تھی, پیپر ورک میں کوئی ایسا انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا وعدہ. تو یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹیمپریری میئر تھا, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پرنسپل بھی ٹیمپریری اور رکھا ہوا ہے, کیونکہ جو پہلے پرنسپل وہ یا نہیں ہے, کوئی وہاں سے کوئی نئی آواز نہیں آ رہی. ہاں, تو اس کا مطلب ہے دے ڈن دے رہی, تو کچھ نہیں کیا انہوں نے. صحیح, ہاں جی, بہت بہت شکریہ. میں کاشان کی طرف چلوں گا اور یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پرنسپل ہمیشہ کرسچن رہے گا, پھر نہ صرف انہوں نے کوئی کرسچن پرنسپل نہیں ملا, انہوں نے غیر مسیحی کو پرنسپل لگایا ہے, اور کوئی ایسا کوئی کوالیفائڈ بندہ بھی نہیں ہے, وہ بی اے کے ڈگری کا ہی ہمیں پتہ ہے. اور دوسری جو انہوں نے میں نے جو محسوس کیا, شاید آپ نے بھی کیا ہو, کہ وہ جو ٹیمپریری انہوں نے ایڈ ہاک بیسس پہ لگایا تو ہے, لیکن جب ایڈ ہاک بیسس پہ کسی کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹینیور مینشن ہوتا ہے کہ یہ 2 سال کے لیے ہوگا, 6 مہینے کے لیے ہوگا, وہ کہیں مینشن نہیں ہے. تو یہ انڈیفینٹ اسٹے ٹائپ ایڈ ہاک اسٹیٹس انہیں ملا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آصف بھائی, بڑی کنسرننگ اور الارمنگ اس وقت سچویشن ہے ہمارے سامنے اس وقت, کیونکہ جب ہم نے یہاں پہ ایک بہت اچھا ہم نے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ کیا تھا اس ایڈورڈ کالج کے حوالے سے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے صاف صاف یہ کہا تھا, ساری میڈیا کو انہوں نے وہاں پہ بلایا تھا, اور یہ پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کا جو پرنسپل ہے وہ ہمیشہ کرسچن رہے گا, یہ مشنریز ادارہ یہ مشنریز کے پاس ہی رہے گا, اور اس کے اندر ہم کوئی ایسی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے جس پہ یہ کسی کو بھی یہ آئیڈیا جائے کہ یہ ہم سے لے رہے ہیں ادارہ. تو اس کے بعد انہوں نے جو اسٹیپ اٹھایا, جو آپ نے ابھی جو وہاں پہ MS ذکی صاحب کی جو پرنسپل جس وقت وہاں پہ ایکٹنگ پرنسپل ہے وہاں پہ, اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی,
تو ان کو لگانا نہایت ہی افسوسناک ایک واقعہ ہوا، اور ہم سب اس سے بہت پریشان بھی ہوئے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے ایک دفعہ خود کہہ دیا کہ جی یہ ایک مشنری وہاں پہ یا کرسچن خاص طور پہ وہاں پہ پرنسپل ہوگا، تو پھر کس بنیاد پہ انہوں نے وہاں پہ ایک مسلم کو انہوں نے وہاں پہ ایکٹنگ پرنسپل لگا دیا. اور اسپیشلی جب اس کی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، ہم اگر بریگیڈیئر صاحب کو ہم دیکھیں جو وہاں کے پچھلے پرنسپل تھے، جو انہوں نے نہ صرف 3-4 ان کے ماسٹرز تھے ان کے بعد، بلکہ ان کے بعد PhD ڈگری بھی ان کے پاس تھی. تو ہی واز اے ہائیلی کوالیفائڈ پرسن. اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بندہ ملا ہے وہاں پہ، اور ایک تو مسلم اور وہ بھی BA پاس، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی گورنر صاحب نے، ان کے بالکل اگینسٹ جاتی ہیں، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ان کا ٹائم پیریڈ نہیں بتایا کہ یہ کتنی دیر کے لیے وہاں پہ ایکٹنگ ہے، کہ ایکٹنگ پرنسپل ہیں. اور اس کے بعد جو بورڈ آف گورنر بھی انہوں نے جو بنایا، وہ بھی ایک بہت الارمنگ تھا کہ انہوں نے بنایا ایک مشنری ادارے کے لیے ایک بورڈ آف گورنر بنایا، اور اس کے اندر کوئی کرسچن بندہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو جو بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے مسلمز ہیں، اور ٹھیک ہے ہیں، مگر آپ اس میں ہماری ریپرزنٹیشن بھی تو رکھیں ساتھ. ہاں جی. اور ایک میں مینول رائے کی طرف چلوں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ سیکورٹی کے بہت زیادہ کیمرے تھے کالج کے اندر، پرنسپل کے آفس میں، اور وہ اس کالج کی اس آفس کی حفاظت کے لیے تھے کہ یہاں سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ چوری نہ ہو جائے. تو جو ابھی مصدقہ خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق انہوں نے سارے سیکورٹی کیمرے CCTV کیمرے سارے اتار دیے ہیں. تو ایک کالج کو آپ اس طرح سے لے کے اور وعدے کر کے مختلف طرح کے، تو اس کے بعد پورا نہیں اترتے اور آپ وہ کیمرے ہٹا رہے ہیں، تو اس سے امیج جو یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ریکارڈ ہے امپورٹنٹ کالج کا، اس کو خرد برد ادھر ادھر چوری کیا جائے گا. تو آپ کو بھی ایسا خدشہ نظر آتا ہے؟ ہاں، یہ تو ٹھیک نہیں جو کیا، کیونکہ اس کا اگر وہ کیمرے وہاں سے ہٹا لیں گے تو دے کانٹ کیپ ریکارڈ نہیں رکھ سکتے کہ کیا موومنٹ ہے. کیمرے اسی لیے کہ کیا ہو رہا ہے، ساری موومنٹ ریکارڈ ہو. اگر کیمرے موو کر لیے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دے ہائیڈنگ سم تھنگ. ہاں، کچھ چھپایا گا، جو کچھ بھی کریں گے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو کریں گے. کچھ میں کچھ اس میں لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ہاں بالکل. تو کشان بھائی کی طرف میں چلوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی وہ کامنٹ کر دیں، لیکن اس کے بعد ہم آگے چلنا چاہیں گے کہ آگے آپ کو فیوچر میں نظر آتا ہے اگلے چند مہینوں میں، چند سالوں کے اندر. لیکن اس سے پہلے آپ اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہیے کیمروں کے حوالے سے بھی، تو موسٹ ویلکم. نہیں، اس طرح رائے صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کر دی کہ اوبیسلی یہ کافی کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں پہ کیمراز وہاں سے ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہے گا وہاں پہ کہ وہاں پہ کس کی کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کیا کہ اب آئندہ ہمارا کیا اس کے اندر لائے عمل ہونا چاہیے، جس طرح کہ اس سے پہلے جو ہم نے ساری یہاں پہ ایکٹیویٹیز کی تھیں، ساری ہم نے جتنے بھی یہاں کی جو ایسوسیشن آرگنائزیشنز ہیں پاکستانی کرسچن، اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے اس چیز کے اوپر، اور ہم سب نے ایک یہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ بھی کیا تھا، تاکہ بتانے کے لیے کہ ہم ایڈورڈ کالج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کوئی ایسا فیصلہ قبول نہیں کریں گے جو ایڈورڈ کالج ہم سے لے لے. تو آئندہ بھی اب آئی تھنک ہمارا یہی ہے کہ ابھی آئی تھنک اس ویک دس ویکینڈ یا ہوپ فلی نیکسٹ ویک ہماری ایک میٹنگ ہوگی. اس کے اندر ہم ساروں کو انوائٹ کریں گے، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ایسوسیشنز ہیں، ہماری آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی پاکستانی کرسچنز، ہم ساروں کو انوائٹ کریں گے. ہم اس پہ بیٹھیں گے، اس پہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بہت لمبی جنگ ہے ہماری، یہ ایک کافی لمبا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ خود انوالو ہے، اس کے اندر وہ جو اس وقت فیڈرل میں بھی ہے، پروونس میں بھی ہے. تو ہماری یہ جو فائٹ ہے یہ اتنی آسان فائٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک کنٹینیوس ہم نے اپنا ایک جو ہمارا احتجاج ہے اس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا. تو اس کے لیے ہم ایک میٹنگ کال کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ہمارا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب بھی ہماری کسی معتبر شخص سے ملاقات ہوتی ہے، حکومت کے کسی منسٹر سے ہوتی ہے، کسی اور ادارے کے سربراہ سے ہوتی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ وہ تسلی اور ایشورنس دیتے ہیں کہ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن پریکٹیکلی جو گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ بالکل ہمیں اس سے فرق نظر آتی ہے. تو یہ ایک بڑی ایک الارمنگ چیز ہے. تو اس میں ایک جو ٹرسٹ ہے کمیونٹی کا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا شیٹر ہوا ہے کہ اب کل کو کوئی بھی وعدہ وعید وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب یا کوئی اور ادارے کا سربراہ کرتا ہے
تو ہمارے لیے اس پہ اعتبار کرنا بڑا مشکل ہوگا. کیا خیال ہے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا آصف بھائی. دیکھیں جب یہ ایشو چل رہا تھا تو اس وقت ہماری ملاقات جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں قریشی صاحب ان سے ہوئی. تو ہم نے جب ان سے یہ سارا ایشو ہم نے جب وہاں پہ ریز کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, یہ آپ کا ادارہ ہے, یہ آپ کے پاس ہی رہے گا. اس کے بعد ہم کافی ہماری جو پاکستان ہائی کمیشن ہے یہاں پہ ہماری ان کے ساتھ کافی زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر, اس ٹاپک کے اوپر, اور ان کو ہم نے کئی پیٹیشنز بھی ہم نے ان کو اس حوالے سے دی اور وہ بھی ہمارے ساتھ کافی حد تک ہمارے ساتھ وہ سیٹسفائڈ تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ادارہ ہے, جو کچھ میں کر سکوں گا میں کروں گا آپ کے لیے. اور اس کے بعد ہماری پھر ایک بہت بڑے کہہ لیں ہم آرمی پرسن ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی دو ٹوک لفظوں میں یہ کہا کہ یہ آپ کا ادارہ ہے, یہ آپ کے پاس ہی رہے گا. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے پاس ساری انفارمیشن جو ہے ایڈو کالج میں اس وقت جو بھی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں میرے فون میں ہیں, میرے پاس ساری انفارمیشن ہے, تو آپ اس پہ بے فکر ہو جائیں. جب انہوں نے یہ بات کی نا تو بلیو می آصف بھائی کہ ہم بہت ہی زیادہ سیٹسفائڈ تھے. وی ور ویری ہیپی کہ ٹھیک ہے ابھی ہمیں ایسے انسان سے انشورنس مل گئی ہے جس کے بغیر پاکستان میں کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب اس سے انشورنس ملی تو ہم تو وی ور ویری ریلیکسڈ اینڈ وی ور ویری سیٹسفائڈ. مگر اس کے بعد جب یہ جو گورنر صاحب نے وہاں پہ جو اسٹیپ اٹھائے ہیں تو دے ور ریئلی شاکنگ. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کے اوپر جو ہمارا شیٹر بری طرح شیٹرڈ ہوا ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ سیٹسفائڈ تھے اور ہمیں امید تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا کسی بھی فیصلے کی وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جس پہ وہ مائنورٹیز کا جو ایک ٹرسٹ تھا اس کو دوبارہ سے بحال کر سکیں. ہاں جی, اور میں چلوں گا ایمینول رائے کی طرف اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے جو وہاں پہ اس وقت لیڈرشپ ہے چرچ کے اس سارے مسئلے کے کانٹیکس میں, اس میں وہاں پہ پرنسپل صاحب ہیں, بریگیڈیئر نیر فردوس ہیں, اس کے بعد بشپ صاحب ہیں. تو لیکن ریسنٹلی کوئی پبلک میں کوئی ان کی بہت کوئی ایسی کوئی ڈیئرنگ اسٹیٹمنٹ کوئی ایسا پبلک پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے, کوئی بہت پریشر کے اندر ہیں اس وقت؟ یہ ابھی تھوڑا بڑی تشویشناک بات ہے, کوئی بیان نہیں آ رہا. یہ لگ رہا ہے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ان پہ کافی گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہے ٹو کیپ کوائٹ. یہ لگ رہا ہے, یہ ہے خیال. جہاں تک کوئی وہاں سے کوئی بیان نہیں آ رہا, سب ایوری تھنگ گون کوائٹ. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ پریشر ہوگا. جی, یہ پریشر جو ہے وہ چونکہ ہم جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں میرے خیال ہم پہ اتنا نہیں ہے, ہم پہ بھی ہوتا ہے افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن وہاں تو پاکستان میں انڈائریکٹلی پریشر ہم پہ پھر بھی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم پہ کمپیریٹیولی لیس پریشر ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا وے فارورڈ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے, کیا چیزیں ہیں جو اب ہم کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے بلکہ تاکہ ہماری کمیونٹی کا جو اثاثہ ہے ہمارا کالج ہے تاکہ اس کو ہتھیانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ہم ان کو کامیاب نہ ہونے دیں. تو بھائی کاشان آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں اس میں ویسے یہ دو چیزیں ایڈ کرنا بالکل چاہوں گا جو آپ نے بھی روہت صاحب سے کویشچن کیا ہے کہ ہماری یہاں پہ لیڈرشپ ہے اس وقت. اب دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ایشو چل رہا تھا, جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ہمارے جو وہاں کے بشپ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں کرسمس کے بعد میں اسٹرائک پہ جاؤں گا, میں ہنگر اسٹرائک کروں گا اور میں اس کے اوپر اسٹینڈ لوں گا کہ اگر انہوں نے یا تو یہ فیصلہ واپس نہ لیا. سچویشن یہ ہے کہ بشپ صاحب کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی اور اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس وقت بشپ صاحب کے بہت زیادہ پریشر میں, یا تو یہ آپ کہہ لیں گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے, کسی نہ کسی طرف سے ان پہ بہت پریشر ہے کیونکہ وہ ہی واز ویری ایکٹیو, وہ بہت ایکٹیو تھے اس ایشو کے اوپر. وہ یہاں پہ بھی آئے تو انہوں نے یہاں پہ بھی اس پوائنٹ کو ریز کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے بریگیڈیئر صاحب جو پرنسپل تھے وہاں کے وہ بہت اس پہ ایکٹیو تھے. تو ابھی سب کا ایک دم خاموش ہو جانا وہ کافی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم پہ اس طرح کا اس وقت ایز سچ پریشر نہیں ہے کہ جو وہاں پہ جو اس وقت گراؤنڈ میں جو گراؤنڈ ریئلٹی میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم میں یہاں پہ نہیں ہے. مگر میں اس پہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم اس کی بدنامی نہیں چاہیں گے. ہاں, ہمارا جو بھی ایکٹ ہوگا یہاں پہ, ہمارا جو بھی یہاں پہ ہم ڈیسیجن لیں گے وہ جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے, جو لوگ ہیں اس کے اندر انوالو, جس طرح ہمارے وہاں کے جو گورنر صاحب ہیں ان کی جو بھی ان کے ساتھ جو کابینہ کے جو بھی ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ ان کے خلاف ہوگا جو بھی ہم یہاں پہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی بدنامی ہو. تو اگر اس پہ کچھ چیز بھی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا سارا بلیم جو ہے وہ KP کی جو گورنمنٹ ہے, جو گورنر صاحب ہیں ان پہ جائے گا. ہاں جی, کیونکہ پاکستان کی مائنورٹی جو ہیں ہم پاکستان ہیں
اور ہم اپنے جب جائز حق کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے حق کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ سوری آصف بھائی میں اس پہ ایڈ کر دوں کیونکہ بہت سے ہمارے جو دوسرے دوست ہیں مسلمز ہیں یا دوسری کمیونٹی سے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ اس طرح کی چیز کریں تو پاکستان کو آپ بدنام کر رہے ہو. مگر آواز اٹھانا ایکول رائٹس مانگنا وہ ہمارا رائٹ ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ ہے. بالکل آئین جو ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے تو ہم اس کو ضرور برائے کار لے کے آئیں گے. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں, کہ اس طرح آپ کا یہ پروگرام بھی ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں. جی ہمارے پروگرام کا نام ہی یہی ہے. تو پاکستان پہ اپنا حق جتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے ہیں اور میں بھی پاکستان ہوں, اور ہمارا وہاں پہ جو بھی جائز حق ہے اگر وہ مارا جاتا ہے تو اس کے لیے آواز ہم ضرور اٹھائیں گے, بالکل اٹھاتے رہیں گے. تو کیا طریقہ کار آپ کے سجیسٹ کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ کچھ آئیڈیاز. اب ظاہر بات ہے ہماری میٹنگ بھی ہوگی, اس میں ڈسکس بھی ہوں گے, اس میں پروف بھی ہوں گے, جو پھر ڈیسیجن کلیکٹیولی ہوگا وہی ہوگا. لیکن اب کیا چیزیں ایک گھر میں جو اس وقت بیٹھا ہے مسیحی, پاکستانی مسیحی, یہاں پہ برطانیہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں آپ کی یہ باتیں سن رہا ہے, یا ہالینڈ میں سن رہا ہے, ہالینڈ میں بہت سارے پاکستانی کرسچن ہیں, تو وہ کیا کریں؟ ایک مسیحی کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کیا کریں, کس طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو سکے اور ہمیں اپنا حق مل سکے؟ دیکھیں اس کے 3-4 آپشنز ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں جس کو ہم اب یوز کر کے ہم اس آواز کو اور زیادہ اٹھا سکتے ہیں, ہم اور تھوڑا پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ہم سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بہت اشد ضرورت ہے یونائٹ ہونے کی, بہت زیادہ. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر بھی اگر ہم یونائٹ نہ ہوئے تو پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پھر ہم شاید کبھی بھی یونائٹ نہ ہوں. تو ہمیں سب سے بڑی جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جب ہم نے اپنا لاسٹ اسی سلسلے کے اوپر جب ہم نے میٹنگ کال کی تھی تو کافی اس کے اندر وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض تھے یا کوئی ایشوز تھے آپس میں, تو انہوں نے سارے پرسنل ایشوز کو دور کیا. اب ہم سارے, کیونکہ یہ کمیونٹی کاز تھا, کمیونٹی کا ایشو تھا, تو ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں, اور ہم اسپیشلی جو یہاں پہ بھی موجود ہیں, جو یورپ میں لوگ موجود ہیں, وہ جتنے بھی ان کے وہاں کے جو لوکل بھی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں وہ ان کو کانٹیکٹ کریں, ان کو ایک لیٹر لکھا جائے ساروں کی طرف سے, اپنی آپ اپنے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس پہ آپ ان کو لکھیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ یہ ہمارا ایشو اس وقت چل رہا ہے ہمارا ایڈورڈ کالج کا. اب مجھے پتہ ہے کہ سارے لوگ اس چیز سے واقف بھی ہوں گے کیونکہ یہ کافی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو تھوڑا سا اس پہ بات اٹھائی تھی. تو ہم اپنے ممبرز آف پارلیمنٹس کو لیٹر لکھیں, ان کو بتائیں کہ وی آر ویری کنسرنڈ, اور ہمارا یہ ادارہ ہے جو 100 سال پرانا ادارہ ہے, جو مشنری ادارہ تھا, تو یہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہم ایک چیز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہماری لابنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ہم اپنے طور پہ بے شک پاکستان کے اندر جو اگر ہم کسی کو اپنے انفلوئنس میں لا سکتے ہیں, یا یہاں پہ ہم کسی ایسی پرسنالٹیز کو ہم اگر اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ جن کی آواز لوگ سنتے ہیں, تو ہم ان کو اپنے ساتھ بلائیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو اٹھائیں. اور اینڈ پہ جو ہمارے پاس ایک ایشو رہ جاتا ہے, جو آپشن رہ جاتا ہے, وہ پروٹیسٹ کا, وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے. اور وہ ہمیں جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ آئین بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. تو مگر پروٹیسٹ سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہ اس طرح کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو دیٹس ویل اینڈ بیٹ. ہاں جی, مینول رائے صاحب, آپ اس حوالے سے جو آج کل میڈیا کا دور ہے اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام جو گھروں میں بیٹھے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا جو معاملہ ہے وہ پہنچ جائے. تو لیکن آج میڈیا ہے جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں, یہاں پہ باتیں جو کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے, اور لیکن سوشل میڈیا ایک بڑا پاورفل ٹول ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں اس کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. سب کے پاس یہ فیسلٹی ہے تو وی کین اسپریڈ اپنی جو خبر ہے سب کو پہنچا سکتے ہیں, اور جو کچھ کرنا دین وی ٹیک دا اسٹیپ. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک ہمیں تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, جب تک وہ نہیں ہوتا یہ شاید مسئلہ ہمارا حل نہ ہو. بالکل. تو اس کو میرے خیال آخر میں ہم ریکیپ کر دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو چیزیں ہم نے انہیں بتائی ہیں ان میں ایک تو ہم نے یہ بتایا کہ ان کو اپنے لوکل ممبر آف پارلیمنٹ کو لکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں سوچتا ہوں کہ خط لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی کانسٹیٹوئنسی میں زیادہ ہمارے لوگ ہیں, جیسے ہڈرسفیلڈ میں بہت ہمارے کرسچن ہیں, سلاؤ میں بہت زیادہ ہیں, تو جا کے بلکہ اپنے ڈیلیگیشن بنا کے تو اپنے لوکل ممبر پارلیمنٹ کو مل بھی لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال کیا جائے, اور اس میں شاید جتنے رہنما ملیں گے یو کے میں وہ کوئی پریس کانفرنس وغیرہ بھی کریں, بلکہ کرنی چاہیے ان کو. اور تیسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو سوشل میڈیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اور چوتھا ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پروٹیسٹ کا جو حق ہے وہ موجود ہے, لیکن وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر اس کو ہم استعمال کریں گے
लेकिन हम चाहते अभी भी हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले। सुने और मसला करें। तो इस हवाले से आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ जो है, जो मेरे ख्याल जिस पे बात हम नहीं कर सके, मैं चाहूँगा कि उस पर आप दोनों का व्यू पॉइंट मैं ले लूँ। इसमें हमारे पास अभी कोई लीगल अभी एवेन्यू बचा है जिसमें हम इसको परसू अभी मज़ीद करें, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा इसको मीडिया में और पब्लिक प्रोटेस्ट की इसको शक्ल दें। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप दोनों ही जो भी पहले ख्याल इजहार ख्याल करना चाहे कि इसमें अभी हमारे पास है क्या कोई एवेन्यू है जिसको परसू किया जा सके? देखिए, ये एडवर्ड कॉलेज का जो पेशावर हाई कोर्ट से जब डिसीजन आया था इसको नेशनलाइज करने का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील की गई थी। सही। तो वो पेंडिंग है अभी तक वो पेंडिंग है, और वो एक लास्ट रिजॉर्ट आप कह लें हमारे पास है एक, जो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त, जो कि किसी के प्रेशर में नहीं है, जो भी फैसला करेगी इंसाफ पे फैसला करेगी, तो हमें उनसे बहुत इस वक्त उम्मीदें हैं कि वो इस अदारे को हमें वापस करेगी। तो अब वही एक जिस तरह आपने बात की है कि हमारे पास अभी क्या एक फाइनल ऑप्शन है, किस्म की वो एक फाइनल ऑप्शन है जो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे फेवर में डिसीजन दे। और चूँकि कॉलेज जब ये बना था तो शायद पेशावर से थोड़ा सा बाहर था, अब उसकी ज़मीन ऑलमोस्ट पेशावर के अंदर है और वो करोड़ों बल्कि अरबों की मालियत की है। तो मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों का जो एक इस पे नज़रें हैं उसकी शायद एक वजह फाइनेंशियल आस्पेक्ट भी हो। हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन नज़र आता है कि यहाँ पे जो है ख़ुद गर्जी और ग्रीड जो है वो भी इन्वॉल्व है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और आपके कीमती आरा से हमारे नाजरीन ने बहुत मुस्तफ़िद हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैनुअल रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया काशान बेनेट। और नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसमें हमने बात की एडवर्ड्स कॉलेज के हवाले से। हमने माजी में देखा कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कैसे हम इस स्टेज पे पहुँचे, और अभी रीसेंट इवेंट्स जो हुए हैं जिसमें इस कॉलेज को हथियाने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको हमने थोड़ा सा उन पर नज़रसानी की, उनको देखा, उस पर एनालाइज़ किया। हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इस पर बात की, और आखिर में अब किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, और उसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इसके हवाले से हमारे पैनलिस्ट ने आपको अच्छी तजावीज़ दी हैं। उम्मीद है कि आप इन तजावीज़ को अपने कम्युनिटीज़ में, अपने घरों में, अपने चर्चेज़ में इनको बरूकार लाएंगे, और इसी तरह से अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को लिखेंगे, उनसे मिलेंगे, ताकि ये जो इशू है इसको जल्दी रिज़ॉल्व किया जा सके, ताकि ये कॉलेज जो है ये अपनी असल हालत में जैसे चर्च की मलकियत था वैसे ही ये रहे, और वैसे ही पाकिस्तान की खिदमत और वहाँ की तालीम की तरवीज के लिए अपना काम करता रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ मल को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय मसीदी, पाकिस्तान जिंदाबाद।